شمع دل و دیدہ احرار کہاں ہو، اے شمع دل و دیدہ احرار کہاں ہو، اے نور فروزان شب تار کہاں ہو، اے باغ رسالت کے حسین پھولوں کا دستہ، اے وارث پیغمبر مختار کہاں ہو، مظلوم و ستم دیدہ و بیچارے ہوئے ہم، مظلوم و ستم دیدہ و بیچارہ ہوئے ہم، اے حامی و اے مونس و غمخوار کہاں ہو، اس دور میں ہے جان ہتھیلی پہ ہماری، اس دور میں ہے جان ہتھیلی پہ ہماری، مشکل میں ہے جینا میرے سردار کہاں ہو، ہے عشق کے ہونٹوں پہ صدا نام تمہارا، ہے عشق کے ہونٹوں پہ صدا نام تمہارا، ہم سب ہیں تیرے طالب دیدار کہاں ہو، چھائی ہے گھٹا ظلم کی تاریک ہے دنیا، چھائی ہے گھٹا ظلم کی تاریک ہے دنیا، اے شمع عدالت کے نگہدار کہاں ہو، آمادہ حرکت ہیں تیرے قافلہ والے، آمادہ حرکت ہیں تیرے قافلہ والے، بس یہ ہے صدا قافلہ سالار کہاں ہو، اے منتقم خون شہیدان رہ حق، اے منتقم خون شہیدان رہ حق، اے نوحہ گر زینب غمخوار کہاں ہو، اے مہدی موعود خدا حجت برحق، اے مہدی موعود خدا حجت برحق، اے زمزمہ عالم افکار کہاں ہو، مر جاؤں تو رجعت کی ہے امید اے آقا، مر جاؤں تو رجعت کی ہے امید اے آقا، اطہر کو عطا ہو تیرا دیدار کہاں ہو، ہم سب کو عطا ہو تیرا دیدار کہاں ہو۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکہ منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون، ان اللہ هو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ، اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
फलम्मा दखलू अलैहि क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु मस्सना व अहलना दुर्रु व जिअना बिबिदाअतिन मुज़जातिन फ़अौफ़ि लनल कैला व तसद्दक़ अलैना इन्नल्लाहा यजज़िल मुतसद्दिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अस्सलामु अलैकुम। रोज़ाना की तरह आपके खिदमत में करबला मुक़द्दस की पाक सरज़मीन से अर्ज़ अक़ीदत है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम करबला से लाइव चलाया जाता है और ये प्रोग्राम हमारा फाइबर टीवी, रॉको टीवी, जादू टीवी, अमेज़ॉन टीवी और इसी तरीके से एप्पल टीवी पर भी देखा जा सकता है और प्लेटफार्म टीवी के ज़रिए से भी आप हमारे टीवी को मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आज का मौजू हमने वक्त की ज़रूरत के तहत और मार्फत के तहत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम करार दिया है। इसी मौजू पर बोलने के लिए हमारे दरमियान पाकिस्तान के जय्यद आलिम मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि ख़ुद अपना तारुफ़ कराएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामत रहिए। एक मेरा वही पुराना जुमला कि अपने कीमती वक्त में से आपने बहुत ही मसरूफ़ वक्त, उस वक्त की हुज्जत जिनको हमारी ज़रूरत नहीं, हमें उनकी ज़रूरत है, बेशक बेशक उनके लिए निकाला आपने। यकीनन ये हमारी तहारत नस्बी की दलील है। और इसी मौजू के तहत कि हम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मुतालिक हमारे क्या फ़राइज़ हैं, इसी मौजू पे मैं चाहूँगा कि आप गुफ्त शनीद करें हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। सुभान अल्लाह। कि अगर अल्लाह इस कार खैर की हिदायत ना दे तो फिर कोई हिदायत पा नहीं सकता। अल्लाहु अकबर। वाह तो ये एहसान है मालिक का वाह वाह, कि उन्होंने तौफीक अता फरमाई। माशाअल्लाह। तो अजीम मौजू और अजीम बात सुभान अल्लाह। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। तो सबसे पहले जो अहम चीज़ है वो है ज़माने के इमाम की मार्फत। सुभान अल्लाह। क्योंकि जब फरमा दिया मासूम ने, अल्लाह के नबी ने फ़ैसला हो गया कि मम माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततल जहलिया। सुभान अल्लाह। कि ज़माने के इमाम की मार्फत के बग़ैर जो मौत है वो जहलियत की मौत है। फिर इंसानी मौत अरबी ज़बान में वो लफ्ज़ मैता होता है, यहाँ पे मीता है, यानी हैवानी मौत करार दिया गया है। अल्लाहु अकबर। तो सबसे पहले अहम चीज़ ही यही है कि ज़माने के इमाम की मार्फत होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। और जब हम मार्फत हासिल करेंगे माशाअल्लाह। तो उस मार्फत में हमें अपने फ़राइज़ मिलना शुरू हो जाएंगे वाह वाह। कि हमारे ज़िम्मा क्या है हम। और ज़रूरी है यानी वो इमाम जो ख़ुद पर्दे गैब में बैठ के फरमा रहा है। मौला फरमाते हैं कि शियती लौ अलिम तुम कम उहिब्बुकुम लमातु शौकन इलैया। सुभान अल्लाह। कि अगर मेरे शिया तुम्हें पता होता ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ तो तुम मेरे दीदार के शौक़ में मर जाते। अल्लाहु अकबर। जो पर्दे गैब में अपनी इतनी मोहब्बत हमसे जितला रहा है तो ज़रूरी है कि उसकी मारिफत, उसकी बातें, सुभान अल्लाह। उसकी गुफ्तगू मोमिनीन को पता होना चाहिए। सुभान अल्लाह। तो सबसे पहली चीज़ जिसे मैं कहता हूँ मारिफत के साथ साथ इस वक्त के इमाम, हमारे इमाम ख़ुसूसी तौर पे कि जो हमारे ज़िम्मा है वो है इंतज़ार। सुभान अल्लाह। इंतज़ार ज़रूरी है क्योंकि इंतज़ार 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 फरमाया भी यही गया है कि इंतज़ार करो। और अफज़लुल इबादत है या इंतज़ारुल फ़रज। सुभान अल्लाह। अच्छा, इबादतें जितनी भी हैं क्या नाम गिने, कौन से गिने, जिसको भी आप नेक काम तस्वर कर सकते हो वो इबादत ही है। चाहे वो वाजिब हो चाहे वो मुस्तहब हो, वो इबादत ही है। फिर इन सब इबादतों में से अफजल इबादत वो इंतज़ार है ज़माने के इमाम का। और ज़माने के इमाम की मार्फत के बगैर तो कुछ भी काबिल कबूल नहीं। इसी आयत की इसी आपकी बात की तायीद में फंतज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन। सुभान अल्लाह। फंतज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, बिल्कुल यही है इंतज़ार। अच्छा देखो ना, इंतज़ार कौन कौन कर रहा है। हमने जो इंतज़ार करनी है वो हमने अपने लिए करनी है, ना कि उनके लिए, वरना उसके तो बड़े बड़े मुंतज़िर मौजूद हैं। अच्छा, ये मार्फत हमारे लिए क्यों ज़रूरी है जबकि अल्लाह ताला ने काफ़ी सारी चीज़ें अपने ऊपर खुद ली हैं। कहा कि इन्ना अलैना लल हुदा, हमारे ऊपर है हिदायत करना, तो हमारे लिए किस तरीके से वाजिब है मार्फत हासिल? हाँ बेशक उनके ज़िम्मे है हिदायत करना,
بس یہ ہدایت انہوں نے کر دی. اب خود ہمارے ذمہ ہے کہ ہم جس کی ہمارے ذمہ واجب ہو گئی نا جن کی معرفت، اب ہمارے ذمہ اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ ہم ان کو پہچانیں وہ ہستی کون ہے. اللہ نے ہمیں معرفت کیسے کرائی ہے؟ اللہ نے ان کو مقام کیا دیا ہے، اللہ نے ان کو عظمت کیا دی ہے، اللہ نے ان کو مرتبہ کیا دیا ہے، تاکہ جب ہم ان کے بلند مرتبہ کے قائل ہو جائیں گے بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ ہستیاں کون ہیں، بعد میں پتہ چلے گا کہ ان کے مقامات کیا ہیں. تو اب جب پتہ چلے گا معرفت ہوگی تو پہلے ہمارے ذمہ یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے ہم ان کا انتظار کریں زمانے کے امام کا. کیونکہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ زمین ان کے انتظار میں ہے، ان کے منتظر تو موجود ہیں، ہم انتظار کریں اپنے لیے. زمین اس کے انتظار میں ہے، ورنہ آسمان ان کے انتظار میں ہے، چرند پرند ان کے انتظار میں ہے. ان کا کوئی اظہار کس طریقے سے، انتظار کس طریقے سے ہے ان کا ان چیزوں کا؟ سبحان اللہ، ان کے یہی انتظار ہے نا. جیسے دیکھیں جناب عیسیٰ نبی منتظر بیٹھے، کیوں بیٹھے ہیں؟ اب بس نہیں بیٹھے نا، اس کے علاوہ یا تو کوئی اور راستہ ہونا چاہیے کہ اس لیے بیٹھے ہیں. اگر نہیں ہے تو بس یہی راستہ ہی ہے. اسی طرح جو انبیاء انتظار میں ہیں مثلا، وہ بھی اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر ابس ہے. یعنی ہر چیز پاداش کے انتظار میں جو ہے دنیاوی اعتبار، ایک تو ہے حشر، وہ ہے بعد ممات، یہ جو ہے مولا کا ظہور، اور پھر تیسرا موضوع جو ہے رجع. تو رجع میں ہم بات نہیں کر رہے، ہم جو ظہور کے اندر یہ فیصلے ہوں گے رجت میں ہوں گے یا محشر میں ہوں گے، یہ بات جی بالکل. جو پہلے فیصلے ہیں، جو بھی مظلوم ہے یعنی یہ سب انتظار میں ہے نا. جناب عیسیٰ علیہ السلام انتظار میں ہے، ایک مرتبہ ہم انتظار میں ہیں، ایک مرتبہ حجت خدا انتظار میں ہے. یہ فیصلے کس وقت ہوں گے؟ رجعت میں ہوں گے، حشر میں ہوں گے، یا ظہور کے بعد ہوں گے؟ یہ پہلے جو ہیں جسے قیامت صغریٰ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ظہور کے بعد کے ہیں، جن کے انتظار میں ہر مظلوم کو ایک امید ہے، اور اسی امید کا نام زمانے کا امام ہے کہ آخر کہیں نہ کہیں پہ جا کے میرا فیصلہ حق کا ہوئے گا. تو یہ وہی انتظار ہے. اور اگر جب انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے نا تو کمال یہ ہوگا کہ جو انتظار میں مر گیا نا تو پھر جب ظہور ہوگا تو اس کی قبر کے اوپر جب ایک پیغام لے کے جائے گا نا تو اسے کہا جائے گا جس کا تو انتظار کر رہا تھا نا آج وہ تیرا انتظار کر رہا ہے، تو آئے گا تو وہ کاروان چلے گا. تو یہ انتظار وہ مہم چیز ہے. اب جو ہم انتظار کر رہے ہیں، حجت خدا انتظار کر رہے ہیں، اخلاص اور مخلص اور اخلص ترین انتظار جو یقیناً حجت خدا کا بذات ہی ہے، کیونکہ خود جس حساب سے انتظار کر رہے ہیں اس طریقے سے انتظار کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اخلاص کا معنی ہے، حقیقت ہے، اور مصدر اخلاص وہی ہیں، لہذا وہ اپنے حساب سے انتظار خود بہتر کر رہے ہیں. ہم جو انتظار کر رہے ہیں، ہم انتظار ایک مرتبہ زبان سے کر رہے ہیں، ایک مرتبہ دل سے کر رہے ہیں، ایک مرتبہ زبان اور دل دونوں سے انتظار کر رہے ہیں. ان تینوں کیفیتوں کے اندر سب سے بہترین انتظار کون سا انتظار شمار کیا جائے گا؟ اخلص مخلص وہ مولا کا انتظار ہے. مولا جو خود ہی انتظار کریں، جیسے وہ منتظر ہیں اسی طرح وہ منتظر بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہمارے ذمہ انتظار ہے، ایک مرتبہ ایک بندہ انتظار کرتا ہے کہ وہ آئیں گے تو میرا ذاتی فیصلہ کریں گے، میری فلاں مشکل حل کریں گے. یہ اس کو میں ضرورت تو کہہ سکتا ہوں، انتظار نہیں کہہ سکتا. انتظار تب ہی جا کے وہی ہماری ضروریات ان سے وابستہ ہو جائیں، اس میں کوئی عیب ہے؟ ہاں البتہ ایسی اگر ضروریات ہیں جن کا تعلق ان سے ہے تو وہ تو پھر بات ہی ان کی ہوئی. اگر ایک نزلت بکم الشدائد فانزلوا بنا کہا کہ جب تم پہ مشکلیں ہمارے پاس مشکلیں ہمیں دین کی ہوتی ہے یا دنیا کی ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. اور جب یہ مشکلیں آتی ہیں تو حکم بھی یہی ہے جو ہمارے ذمہ ہے، جو ریت کے ذمہ ہے. ریت کے ذمہ یہی ہے کہ مشکل میں اپنے زمانے کے امام کو بلانا. یعنی عیب تو نہیں ہے؟ ہاں نہیں ہے، لیکن یہ بتاؤں کہ میں کیسا منتظر ہوں. میں کچھ آپ کو تو دیکھوں نا کہ وہ ایک مصری بھی ہیں سرائیکی زبان کے، البتہ میں ٹرانسلیٹ اردو میں کرتا ہوں، کہ وہ کہہ رہے کہ میں منتظر ہوں کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہ مونج آئیے نہ سکھ تیری بے قرار کیتا ہے، نہ مونج آئیے نہ سکھ تیری بے قرار کیتا ہے، میں کیویں آکھاں جو میں تیرا انتظار کیتا ہے. نہ اداسی ہو نہ دل میں کوئی چاہت ہو، پھر میں کیسا منتظر ہوں.
اداسی ہو، دل میں چاہت ہو، اور جب یہ اداسی ہوگی تو اس کا نتیجہ دعا ہے، تو دعا مانگی جائے گی، جب دعا مانگی جائے گی تو پھر افضل عبادت وہی دعا ہے۔ اچھا، ایک مرتبہ دعا عبادت ہو جاتی ہے، اور بھی اسی انتظار سے متعلق چیزیں ہیں جنہیں ہم عبادت شمار کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، بے شک انتظار یہی ہے۔ مثلا ہم امام زمانہ علیہ السلام کے مشن میں ہم ان کا ساتھ دیں، ہم اس مشن میں، مثلا ہمارے زمانے کے امام کا جو مشن ہے، ایک مومن جو زمانے کے امام کے انتظار میں ہے کہ میری یہ مشکل وہ آ کے حل کریں گے، اگر میرے بس میں کچھ بھی ہے تو اس معاملے میں اگر کچھ بھی میں نے اس کا تعاون کر دیا تو میں عملی طور پہ منتظر ہو جاؤں گا۔ ایک مومن مثلا کتابوں کی، اسلامی کتابوں، تفسیروں، سبحان اللہ، احادیث، علماء سے متعلق باتیں، زمانے کے امام کے بارے میں میں نے کچھ لکھا ہے تو میں منتظر ہوں۔ شاعر ہو، شاعر ہے وہ شاعری میں کچھ بیان کر رہا ہے، خطیب ہے وہ خطابت میں کچھ بیان کر رہا ہے، مناظر ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے وجود زید کے اوپر بے شک جو بیان کر رہا ہے تو وہ گویا کہ منتظر ہے۔ تو اب عملی انتظار سے بالکل یہی مراد ہے۔ عملی انتظار یہ تو ہمارے عمل کے اندر ہو گیا، ہمارے وجود پہ طاری کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، تو اب ضروری ہے نا کہ ہمارے وجود میں سے بھی پاکیزہ چیزیں اگر ہم کھائیں گے، ہم منتظر ہیں، اور منتظر پھر ایسا ہوتا ہے نا، مثلا جیسے جناب صالح خاتون نے جناب نوح کے زمانہ میں اللہ کے امر کا انتظار کیا تھا، کیا کیا تھا؟ گٹھڑی بنا کے رکھ لی تھی، جب بھی اللہ کے نبی گزرتے ہیں گٹھڑی اٹھا کے سر پہ رکھتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کا امر آ تو نہیں گیا، اب دیکھو میں کتنا منتظر ہوں، وہ کتنا منتظر ہے، وہ کتنا منتظر ہے۔ ٹھیک، اچھا، یہ بات چل رہی ہماری کہ مولا کے ظہور میں ہم نے انتظار کرنا ہے۔ انتظار کرنے کے لیے ہمیں ظاہر باطن میں اپنے اٹھنے بیٹھنے جاگنے، فکر، شوق، مودت، محبت، لگن، تڑپ، سب چیزوں میں حجت خدا کو ہم نے بیدار رکھنا ہے، جاری و ساری رکھنا ہے۔ اور جس طریقے سے انسان کو عشق ہو جائے تو راتوں کو نیند نہیں آتی، عشق خواہ دنیاوی ایک مجازی عشق، یہ حقیقت عشق ہیں، ان کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ہر وقت آمادہ رکھنا چاہیے۔ بے شک بے شک بے شک، اور اس کا یہی طریقہ ہے، دیکھو نا، اگر مثلا میں چاہتا ہوں امام سے ملاقات، اور اگر میری تڑپ ہے تو وہ کرم فرما دیں۔ میں مثال کے طور پہ پیاس لگتی ہے ایک بندے کو، اب وہ پیاسا ہی سو جاتا ہے کسی وجہ سے، اب جو بندہ پیاسا سو جائے گا نا، اس کی جو پانی کی تڑپ تھی نا وہ حقیقی تڑپ تھی۔ اب جس کو حقیقی تڑپ تھی، اب جب وہ خواب سے بیدار ہوگا تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں خواب میں پانی پیتا رہا ہوں، میں دریا کے کنارے پہ تھا، میرے سامنے پانی کا گلاس رکھا تھا، بھوکا، جب بھوک کی حالت میں سو جائے گا تو حقیقی تڑپ تھی نا بھوک کی، اب خواب میں وہ کھانا کھا رہا ہے، اس کو دسترخوان نظر آ رہا ہے، تو اگر ایسی حقیقی تڑپ ہوئی تو یقیناً جو ہے نا وہ پھر اسی چیز سے ہی ملاقات ہوتی ہے اور جس کی تڑپ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو انتظار کے اندر ہمیں تعلیم و تعلم کو بھی شمار کرنا چاہیے۔ بے شک، یہی تو منتظر کا جو طریقہ کار ہے، یہی تو طریق المنتظرین ہے کہ یہ تعلیم و تعلم جو آل محمد کا راستہ بتاتا ہے، جو آل محمد تک لے جاتا ہے، جو زمانے کے امام کی معرفت حاصل کراتا ہے، اس میں ان تعلیم و تعلم کا بہت بڑا حصہ ہے۔ البتہ یہ تعلیم و تعلم سیڑھی ہیں اور مقصد معرفت ہے۔ علماء کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے امام زمان علیہ السلام کی انتظار کی طرف رغبت دلانے کے لیے؟ جی بے شک بہت ضروری ہے، جس میں ہم بہت پیچھے ہیں، بس پیچھے ہیں کہ ہم جس امام کی رعیت ہیں اس امام کے بارے میں ہمارے ممبر سے بہت کم بیان کیا جا رہا ہے، ہماری مسجد سے بہت کم بیان کیا جا رہا ہے، ہماری محفل میں یہ موضوع بہت کم ہے۔ بے شک باقی سارے ائمہ ہمارے ائمہ ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ ابو حمزہ بطینی جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی ہیں، خواص ہیں، قریبیوں میں سے ہیں، لیکن مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد مولا رضا کی امامت کا ذکر نہیں کرتے، قائل نہیں ہوتے، زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کرتے، 7 اماموں تک مان لیا، 7ویں امام کے قرب میں ہیں۔ اب جب 8ویں امام کے زمانہ میں وہ مر جاتا ہے، اب جب قبر میں پہنچتا ہے، اب 8ویں سرکار کے بارگاہ میں پہنچتا ہے سیل اور کہتا ہے مولا ابو حمزہ بطینی آپ کے بابا کا صحابی تھا، مولا آج وہ مر گیا ہے، مولا کیا گزر رہی ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں اس کی قبر جہنم بن چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیل حیران ہو کے کہتا ہے مولا وہ تیرے بابا کے اصحاب میں سے تھے؟ فرمایا ہاں تھے۔ مولا وہ 7 امام تو کے قائل تھے؟ مولا علی سے لے کے کہاں تھے؟ تو مولا
قبر جہنم کیوں بنی ہے؟ کہا کیونکہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور پھر قبر میں بھی امامت کا سوال ہوگا۔ جب قبر میں پہنچے اور سوال شروع ہوئے، اور جب امامت کا سوال ہوا اور باقی امام تو گنے، لیکن جب زمانے کے امام کی بات آئی، میری معرفت نہیں رکھتا تھا تو مجھے باقی کسی چیز نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ اچھا، امام وقت ہر شخص کے زمانے میں مختلف رہے، ٹھیک ہے، بے شک، گو کہ ہمارا اعتقاد 12 اماموں پہ لازمی ہے، کیونکہ من انکرا واحد منا انکرا جمی کلنا، ایک کا انکار سب کا انکار ہے۔ تو جو افراد جس معصوم علیہ السلام کے دور زمانہ میں رہے، کیا وہ اسی امام علیہ السلام کے نام سے پکارے جائیں گے؟ ہاں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ جو بندہ قیامت کے دن ہم ہر بندے کو کل اناس بامامہم انہی کے نام سے ہی پکاریں گے۔ بے شک باقی امامتوں کا قیل ہونا بھی اس سے ضروری ہوگا، لیکن جب قیامت میں ندا دی جا رہی ہوگی تو اسی امام کے نام سے اٹھائے جائیں گے جس کی وہ ریت ہوں گے۔ اور جس شخص نے 3-4 اماموں کا زمانہ دیکھا، وہ کس امام کے نام سے اٹھایا جائے گا؟ مثلا جس طرح کہ جابر بن عبداللہ انصاری تھے، امام باقر علیہ السلام کو سلام پہنچایا، وہ کسی؟ وہ ہر امام کے نام سے پکارے جائیں گے یقیناً۔ ایسا تو نہیں ہے جو آخری حجت ہوگی وہ اقدم ہو جائیں گی؟ البتہ یہ تو ضروری ہے آخری، لیکن یہ ضروری کہ باقی ہر امام کے ساتھ وہ منسوب ہوگا۔ یعنی جو آخری امام انہوں نے اپنی حیات میں دیکھے ہوں گے وہ ان کے آخری حجت کے طور پہ، کیونکہ امام ہم کی بات ہے نا، امام ہم سے مراد جو اس کے امام ہوں گے جو گزر چکے ہیں، مثلا جو اس کے امام ہوں گے۔ یہ ویسے اس مفہوم ہمارے سادہ لوگ عوام کے ذہن میں نہیں آتا کہ امام ہند جو کہا تو سارے امام ہی ہمارے ہیں، تو پھر کوئی خاص کیوں نہیں مخصوص کیا اس موضوع کے اوپر کہ بھئی ایک امام کے نام سے پکار لیں یا ساروں کے نام سے پکار لیں؟ یہ الگ الگ سے پکارنا کس حساب سے؟ نہیں، اصل میں بات یہ ہے نا کہ بے امام ہم ہیں، ان کا جو امام ہوگا، کیونکہ اب ایک بندہ چوتھے امام کے زمانہ میں وہ دنیا سے جا رہا ہے مثلا، تو اب امام ہم سے مراد وہ جن امامتوں کا قائل ہوا وہ چوتھے امام سے پہلے جو امامتیں تھی وہ کیا۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ اجتماعی طور پہ وہ سب پہ ایمان رکھتا ہے، کیونکہ نبی نے فرما دیا کیونکہ جب رسول اکرم پر ایک ایمان ہے تو رسول اکرم نے فرمایا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، تو اجتماعی ایمان جو ہے سب پر ہے، لیکن امام ہم جو اس وقت جن ناموں سے وہ پکارا جا رہا ہے تو وہ جن کے وہ ادوار اس نے گزارے ہیں یا جو پہلے گزر چکے ہیں تو وہ ان کے امام ہیں۔ خداوند متعال نے ہمیں سعادت دی کہ مولا کی معرفت کے لیے گو کہ ہم سورج کو چراغ ہی دکھا سکتے ہیں، حقیقت معرفت انہی سے وابستہ ہے اور وہی عطا کر سکتے ہیں، اور یہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب حیث یشاء والی بات ہے۔ ہم جتنی کوشش کر لیں، جتنا کر لیں، یقیناً یہی للہدا والی بات انہی کی طرف سے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ خداوند متعال آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں، خداوند متعال آپ کا سایہ سلامت رکھیں تاکہ آپ معرف امام زمان علیہ السلام کو پہنچا سکیں۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے امام زمان علیہ السلام کی معرفت کے لیے حت المقدور جتنا بھی وقت صرف کر سکیں، جتنے لمحے صرف کر سکیں، جتنا مال کر صرف کر سکیں، جتنا زبان کو اہل بیت علیہ السلام کے لیے حق مر اہل بیت کے مطابق استعمال کر سکیں، ان کا حق ہے۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ مدد کیجئے یا امام زمانہ، امام زمانہ، مدد کیجئے یا امام زمانہ، امام زمانہ، اسیران کلفت کی روداد سن لو، دو عالم کے حاکم ہو فریاد سن لو، مسلسل ستم ڈھا رہا ہے زمانہ، امام زمانہ، مدد کیجئے یا امام زمانہ، امام زمانہ، اگر آپ چاہیں تو سب کا بھلا ہو، جو مقروض ہے قرض ان کا ادا ہو، کہ ہے آپ کی ٹھوکروں میں خزانہ، امام زمانہ،
मदद कीजिए या इमाम ज़माना, इमाम ज़माना। हमें काश कुर्बान में जाने से पहले तुम्हें देख ले मौत आने से पहले। भला जिंदगी का है कोई ठिकाना, इमाम ज़माना। मदद कीजिए या इमाम ज़माना, इमाम ज़माना। हुई शख्सियत की नामी गिरामी। अस्सलामु अलैका या मौला, मेरे आका। मैं बहुत सी आरज़ुएँ रखता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी आरज़ू ये है कि मैं आपकी ज़ियारत के लिए आ जाऊँ। चंद मरतबा कोशिश की है आपकी ज़ियारत के लिए आ जाऊँ, लेकिन नहीं आ सका। मौला, मेरी दोनों दुआएं जो ख़ास हैं आप जानते हैं, मैं किसी से नहीं कह सकता। मेरी दुआएं कबूल फरमाइए। एक दुआ मेरी ख़ास जो है ये है कि मौला, अगर जो गुनाह हुए मेरी दुआएं कबूल नहीं होती तो मेरे वो गुनाह माफ़ फरमाइए। एक और मोमिन लिखते हैं, अस्सलामु अलैका या मौलाया। लिखते हैं, सलाम हो आप पर, आपको करबला का वास्ता मौला, मेरी दुआएं कबूल फरमाइए। और सुनने वालों से भी मेरी यही इल्तमास है, जब भी ज़ियारत के लिए आएँ, जुमला मोमिनीन और बंदे हकीर को भी याद रखें, नाइब ज़ियारत हो जाए मेरे। हमारे जद सैयदुश्शुहदा कमरे बनी हाशिम, लेकिन न जाने मैं किस मुँह से ये बात कह रहा हूँ, वो हमें कबूल करते भी हैं कि नहीं। मौला, हमारे गुनाह मुआफ़ फरमाइए। फिर एक और मोमिन लिखते हैं, या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरी हाजतें रवा फरमाइए। सदका इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के सर का, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की पाक ज़ात का वास्ता मौला। मौला, बहुत तड़प है, जी चाहता है आपके पास आऊँ, बस ईदी के तौर पर। मौला, मुझे मेरी दुआएं कबूल फरमा लीजिए और अपनी ज़ियारत नसीब फरमाइए। अस्सलामु अलैका या मौलाया। एक और मोमिन लिखते हैं, या अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, 17 साल गुज़र गए हैं मुझे, आपके हरम नहीं आ सका मौला। मौला, 17 साल से दुआएं कर रहा हूँ, एक बार ज़ियारत नसीब फरमा दीजिए मौला। मैं नातवान हूँ मौला, मेरी दुआएं कबूल फरमाइए। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज।